बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। नाज़रीन किराम, मुफ्ती ऑनलाइन में आपका मेज़बान मोहम्मद शाहनवाज़ राना आपकी खिदमत में हाजिर और सलाम अर्ज़ करता है। क़ब्ल इसके कि हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, बहुत सारी दुआएँ हैं कि मेरे रब जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, मक़रूज़ों को कर्ज़ से खलासी अता फरमा, बेरोज़गारों को रोज़ी अता फरमा और मेरे अल्लाह जो बे औलाद हैं उन तमाम को औलाद नरीना से नवाज दे। परवरदिगार, हम बहुत परेशान हाल हैं, हमारी परेशानियों को दूर फरमा। आपने यकीनन आमीन कहा होगा और मैं बारहा ये कहता हूँ कि जब दुआएं हों तो आमीन ज़रूर कहा कीजिए। उसकी वजह यह है कि पता नहीं किसकी आमीन को अल्लाह कबूल कर रहा होता है और फिर शायद किसी की भी आमीन से बहुत सारों का भला जो है वो हो जाता है। नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह ये माह मुबारक जो है ये रवां दवां है और इसी सिलसिले में हमने प्रोग्राम पेश भी किए और आज जो प्रोग्राम देख रहे हैं ये भी उसी खूबसूरत महीने की कड़ी है कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और आपने दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया। हम ये देख रहे हैं कि करिया करिया और गली गली, शहर शहर रोशनियाँ हैं, पूरा मुल्क सजा हुआ है और हम बड़े तन मन धन से अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो यौम पैदाइश है उसको मना रहे हैं। मेरे जहन में एक सवाल आया। सूरह माइदा की ये 15वीं आयत है, उसका तर्जुमा कुछ ऐसा है कि तुम्हारे पास अल्लाह ताला की तरफ से एक तो खुली किताब यानी कुरान मजीद फुरकान हमीद भेजा गया और इसके साथ एक नूर आया। अब ये नूर कौन है? ये नूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारक है। तो जब रसूल नूर होता है तो उसकी तालीमात जो हैं वो भी सरापा नूर ही होती हैं। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि हमें नबी भी नूर से लबरेज मिले, उनकी तालीमात भी नूरानी हैं, लेकिन हम ये जो सब कुछ कर रहे हैं क्या ये वही तालीमात हैं? खुश तो होना चाहिए, हमें अपने घरों को भी सजाना चाहिए, गरीब गुरबा का भी ख्याल रखना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जो हम दूसरी बिदात कर रहे हैं क्या ये मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं? हरगिज़ नहीं। मैंने बहुत सारी जगहों के ऊपर देखा कि मस्जिद नबवी और खाने काबा के मॉडल जो थे वो ज़मीन के ऊपर रखे हुए नज़र आए और ऐसी ज़मीन के ऊपर कि जहाँ मैं ये समझता हूँ कि पाक होने का शायबा भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये गली मोहल्ले सड़कें इनके ऊपर तो तमाम जानवर भी फिरते हैं और इसके अलावा और दीगर भी वो नजस चीज़ें जो हैं वो मौजूद होती हैं। उन पर इन तमाम बाबरकत मॉडल्स को रखना जो है वो क्या मायने रखता है? मैं तो खुदा न खास्ता इसका खिलाफ नहीं, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि इतनी खूबसूरत चीज़ें जो हैं ये कहाँ रखी गई हैं और इनका क्या मजाक जो है वो बनाया जा रहा है। बस जहन में ये मेरे ख्याल आया और मैंने सोचा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हयात मुबारका है और फिर हमारी ज़िंदगी, आज क्यों ना इस पर बात की जाए। मौजू बड़ा सकील भी और बड़ा अहम भी और मौक़े की मुनासबत भी है और इसके लिए मैंने चाहा ये कि इस पर बात करने के लिए भी कोई ऐसी ही शख्सियत हो कि जिसकी गुफ्तगू को एक सनद तस्लीम किया जाता है। मेरे साथ मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब तशरीफ़ फरमा हैं और उन्हें मैं खुश आमदीद कहता हूँ और आपके साथ साहबजादा सैयद उसामा बुखारी, नौजवान इस्लामी स्कॉलर जो हैं वो भी मेरे साथ आज इस बड़े अहम मौजू के साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, मैंने आगाज़ में कुछ ज़्यादा गुफ्तगू की और उसमें कुछ मैंने आज के प्रोग्राम का मुद्दा जो था वो भी बयान फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते हयात को हम देखते हैं तो आप सादिक और अमीन हैं। क्या आप देखते हैं कि हम इस पूरे माहौल के अंदर अपने आप को सादिक कह सकते हैं या सदाकत का हमारे में कुछ शायबा नज़र आता है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन, अम्मा बादु, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इज़्ज़त माब जनाब राना साहब, अल्लाह आपको और आपके दारा दिन न्यूज़ को अजर अज़ीम अता फ़रमाए कि आज आपने इस बज़म को जो सजाया है उस हस्ती की मुनासबत से कि जिनके बारे में ख़ुद अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाते हैं,
لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ جو ایسی ذات مبارکہ ہیں کہ اللہ خود ان پر دروشی بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے بھیجتے ہیں۔ ایمان والو، تمہارے ایمان کا تم سے تقاضا ہے کہ تم ان پر دروشی پڑھو۔ یقیناً مسلمان کی زندگی کی جو صبح اور شامیں، جو گھڑیاں اور لمحات نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو بیان کرنے میں اور سننے میں صرف ہو جاتی ہیں، کٹ جاتی ہیں، بسر ہو جاتی ہیں، وہ اس کی زندگی کا حاصل اور سرمایہ بن جاتی ہیں۔ اردو کے شاعر نے سچ کہا تھا کہ جب انہیں یاد کر لیا تو صبح مہک مہک اٹھی، جب ان کا غم جگا لیا تو رات مچل مچل گئی۔ یقیناً آپ کا ذکر خیر، اور آپ نے اس حوالے سے انٹرو میں بڑی خوبصورت باتیں کی، اور خاص طور پر آپ کے ساتھ کو امین ہونے کی بات کی۔ آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا صفا پہاڑی کی چوٹی پر، تو آپ نے سرداران قریش کو مخاطب کر کے فرمایا قد لبثت فیکم امورا من قبلی، میں اس سے پہلے 40 سال تم میں گزار چکا ہوں۔ کیف وجدتمونی صادقا کاذبا، سبحان اللہ، تم نے مجھے کیسا پایا؟ قالوا جربناک مرارا ما وجدناک الا صادقا، ہم نے آپ کو کئی بار آزمایا مگر ہمیشہ ہی آپ کو صادق پایا، سچ بولنے والا پایا۔ تو یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تو حیات مبارکہ، سیرت طیبہ اعلان نبوت سے بھی پہلے، اعلان نبوت سے بھی پہلے وہ تو صدق اور سچائی پر ہی مبنی تھی، اور باقی اعلان نبوت کے بعد اللہ قرآن میں فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، میرا محبوب تو وہ ہے جو صداقت لے کر آئے، صدق لے کر آئے، سچائی لے کر آئے۔ نہیں پس خود قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والوں تقوی کا دامن تھامے رکھو، اور تقوی کے دامن کو تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ وکونوا مع الصادقین، زندگی بھر جو سچ بولنے والے ہیں ان کے ساتھی بن کر رہو، ان کے ہم نشین بن کے رہو۔ تو اس لیے سچائی جو ہے، تو یقیناً آپ نے جو بات کی، اب ہماری جو صورتحال ہے یقیناً سچی بات ہے، ہمیں اس بات پر ضرور سوچنا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت، یقیناً ابھی آپ نقشہ کھینچا کہ پوری دنیا میں اس وقت مسلمان اپنے اپنے انداز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی مناسبت سے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے اپنے انداز سے نبی پاک سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ جس طرح ایک شاعر نے کہا تھا کہ ہر روز روز عید ہے، ہر شب شب برات۔ رانا صاحب یہ کیا ایمان افروز بات اس نے کی، وہ کہتے ہیں ہر روز روز عید ہے، ہر شب شب برات، جب سے انسانیت نے مصطفیٰ کو پا لیا، جب سے انسانیت کو اللہ نے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عطا کیے، تب سے اللہ پاک نے ہمارا تو ہر دن ہی عید کا دن بنا دیا، خوشیوں کا دن بنا دیا، روشنیوں کا دن بنا دیا۔ یقیناً آپ کی تو تعلیمات جو ہیں وہ تو روشن ہیں۔ اصل میں تو میں یہ سمجھتا ہوں ناظرین اکرام کہ بالکل خوش ہونا چاہیے، اور ہمیں پوری دنیا کو بتانا چاہیے کہ دیکھیں ہمارے نبی جو ہیں وہ دنیا میں آئے اور کیسی روشنی جو ہے وہ ہو گئی، اور گھروں کو بھی سجانا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ محبت کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں صاحبزادہ صاحب، کہ محبت کے کچھ تقاضے بھی تو ہیں نا۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو پھر اس کی مانے بھی تو صحیح نا، تبھی تو پھر وہ خوش ہوگا نا۔ اگر کسی کو آپ نے دیکھیں نا، والدین کو ہم نے خوش کرنا ہوتا ہے تو ہم ان کی مانتے ہیں، اور جب ان کی مانتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھیں ہماری اولاد نے ہماری مانی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تو جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کی بات بھی تو مانیں نا۔ جیسے کہ ابھی صداقت کی بات ہوئی، میں امانت کی بھی بات کروں گا کہ کیا ہم لوگوں کی امانتوں کے پاسدار ہیں؟ اگر ہیں تو پھر ہم جشن منا رہے ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو پھر میرے نبی کو یہ خالی روشنیاں جو ہیں یہ پسند نہیں آئیں گی، اور وہ خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ ان کی تعلیمات پر ہم عمل نہ کریں۔ کیا فرمائیے گا؟ صلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا اور آپ کے ادارہ کا، ہمیشہ کی طرح آپ مفتی آن لائن کے اندر اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے موضوعات کے انتخاب کرتے ہیں۔ بلا شبہ ہم سب کے لیے سعادت ہے کہ آپ کے ذکر پاک کے لیے ہم یہاں پہ اکٹھے ہیں۔ جس طرح آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بھی اپنے درد دل کا آپ نے اظہار کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں میں بات بھی کی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ،
کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے پیار کرو تو فاتبعونی، تو پھر میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ سبحان اللہ۔ مطلب پیرامیٹرز کیا بتا دیے ہمیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ جب آپ کسی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ کسی سے اپنی عقیدت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اس کے اوپر لازم ہے مطیع کے اوپر کہ اپنے مطاع جو ہے اس کی فرما برداری بھی کرے اور اس کی جو ہے اطاعت بھی کرے۔ ماشاءاللہ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن پوچھا، استفسار کیا، فرمایا کہ عمر فاروق میں تمہاری زندگی میں کتنا ایگزسٹ کرتا ہوں، کتنا مقام ہے آپ کی زندگی میرا؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی فطرت ہے کہ اللہ نفسی، انسان اپنی جان سے زیادہ کسی کو پیار نہیں کرتے، جان زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اس کے ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی جب تک وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ جو ہے پیار نہیں کر لیتا۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں سورہ توبہ کی قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها احب الیکم، یہاں پہ فرمایا کہ احب الیکم، یہ ساری محبتیں جو ہیں، اولاد کی محبت، والدین کی محبت، مال کی محبت، رشتہ دار و اقارب کی محبت، یہ ساری محبتیں انسان کی فطرت ہے، ہونی بھی چاہیے یہ کہ والدین سے محبت انسان کرے، اولاد سے کرے، یہ ساری دین اسلام دین فطرت ہے۔ لیکن فرمایا احب الیکم، ان ساری محبتوں کے اوپر جو سب سے زیادہ غالب محبت ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے۔ بے شک بے شک۔ اب یہ ہے محبت کے تقاضے بھی ہیں۔ محبت کے تقاضا کیا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ کے اسوہ حسنہ پہ عمل کیا جائے، آپ کے سیرت طیبہ پہ عمل کیا جائے، آپ کے جو اسوہ ہے اس کو اسوہ حسنہ کامل نمونہ کے طور پہ پیش کیا گیا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سفر کر رہے تھے، قافلے کے ساتھ جا رہے تھے کہ ساتھ والے ساتھی بھی ساتھ، انہوں نے دیکھا کہ آپ سر جھکا کے گزرے ایک صحابی، تو وہاں پہ بظاہر کوئی وہاں پہ کوئی دیوار بھی نہیں تھی، کوئی پلر نہیں تھا، وہاں پہ کوئی ٹہنی نہیں تھی، تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے یہ کیا کیا، سر جھکا کے کیوں چلے یہاں سے؟ دیکھیں نا کہنے لگے کہ میں ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں یہاں پہ آیا اور یہاں سے گزرا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے جب گزر رہے تھے تو آپ کے سر مبارک کے سامنے ٹہنی آ گئی، اب سر مبارک جھکا کر یہاں سے گزرے تھے، تو مجھے یہ گوارا نہیں ہوا کہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکا کے گزرے میں وہاں سے سر اٹھا کے گزروں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، حالانکہ اس وقت وہاں پہ وہ درخت نہیں تھا، بالکل ایسے درخت نہیں، کوئی چیز نہیں تھا، کوئی چیز موجود نہیں تھی وہاں پہ۔ اور اسی طرح حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، وہ جب کسریٰ کے دربار میں پہنچے، آپ نے وہاں پہ اس کو فتح کرنا چاہا کسریٰ کے قصر کو، تو اس نے آپ کو مذاکرات کی دعوت دی۔ آپ مذاکرات کے لیے آئے تو پہلے کھانا سجایا، ادھر ٹرے سجائی تھی کھانے کے لیے، تو آپ جب کھانا کے لیے حاضر ہوئے، کھانا نوش فرما رہے تھے، تو آپ کے ہاتھ سے نا لقمہ ایک جو ہے گر گیا نیچے، تو آپ نے اس لقمہ کو اٹھا کر جھاڑ کر منہ میں ڈالنے کی کوشش کی کہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو چیز نیچے گر جائے اسے جھاڑ کر کھا لیا کرو، وہ پاک ہوتی ہے۔ تو وہاں پہ جو کسریٰ کے وہ پروٹوکول آفیسر کھڑے تھے کہہ لیجئے، اس نے روکا، یہ پروٹوکول کے تقاضوں کے خلاف ہے، تو یہ لوگ آپ کو جو ہے وہ کچھ اور سمجھیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے عرض کیا، فرمانے لگے کہ یہ جو مرضی سمجھے یہ تو احمق ہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان کے پیچھے چھوڑ دوں، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب یہ طرز عمل اپناتے تو دنیا نے دیکھا اللہ پاک نے ان کو کیسی شانیں، کیسی رفتیں، کیسی بلندیاں عطا کی ہیں۔ آج جو آپ امانت کی بات کر رہے ہیں، نا سب یہاں پہ امانت داری کی جو بات ہم کر رہے ہیں، ہماری قوم من حیث القوم ہم اس بات کے شکار ہو چکے ہیں، صرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چیز پاس رکھوائی جائے وہی امانت ہوتی ہے۔ اگر آپ کی جاب کر رہے ہیں تو آپ اپنا ٹائم پورا نہیں کرتے کہ مالک چلا گیا میں پہلے نکل جاؤں یہاں سے، تو مالک کو کون سا پتہ لگے، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ چیز بات یہ ہے کہ جشن ہے نا، جشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس کا جشن منا رہے ہیں اس کی مانے بھی۔ جی بالکل، ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ان کی ایک نہیں مانتے، تو پھر کس مطلب ہم خوش کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے یہ ساری باتیں پتہ کیوں کی ہیں، اس لیے کہ ابھی 2 دن پہلے ہی جب ہم نے یہ سارا کچھ دیکھا نا تو دل تو خوش ہوتا تھا، اور اس جشن میں بھی شامل تھا۔ الحمدللہ میرے گھر پہ بھی روشنی ہوئی، میرے گھر پہ میلاد بھی ہوئی اور بڑے تقدس کے ساتھ ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو اور دوسری جو چیزیں جو تھی نا خرافاتیں دیکھی، ان کو دیکھنے کے بعد میرا دل یہ کہہ رہا تھا کہ ہم آپ کی حیات طیبہ کو
کا جو ہے وہ تو جشن منا رہے ہیں، لیکن ہم نے اپنی زندگیوں کو کیا بنایا ہوا ہے؟ یہ جو تھا یہ ایک بڑا اہم جو تھا سوال تھا جو میرے ذہن میں ابھر رہا تھا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم امانت کی بھی بات کرتے ہیں، پھر جہاں ہم صداقت کی بات کر رہے ہیں شاہ صاحب، دوسری بات ایک بڑا اہم سوال آپ سے میں یہ چاہوں گا کہ کیا صرف یہ ایک دن ہے 12 ربیع الاول کے جس میں ہم نبی کی بات کر لیں، نبی کا ذکر کر لیں، نبی کے اوپر درود و سلام بھیج دیں اور نبی کی کچھ بات جو حیات طیبہ پہ ہے اس کے اوپر تقاریر جو ہے سن لیں، کیا یہ ہمیں پورا سال جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے؟ بلا شبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ابھی ڈاکٹر اسامہ بخاری صاحب نے جو بات کی اور قرآن پاک کی آیت مبارکہ پیش کی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی حیات مبارکہ کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، اور آپ کی جو زندگی وہ کسی ایک دن کے لیے مخصوص نہیں ہے، جی وہ تو 12 مہینے 8 پہ 64 گھڑیاں دن رات 24 گھنٹے ہم آپ کی اتباع آپ کی اطاعت کے ذمہ دار ہیں، پابند ہیں ہم پابند ہیں آپ نے فرمایا کہ اگر نماز پڑھنی ہے نا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا۔ حج بیت اللہ کیا تو فرمایا خذوا عنی مناسککم، مناسک حج مجھ سے سیکھو جس طرح میں حج کر رہا ہوں۔ اسی طرح آقا نے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، عزیز و اقارب کے ساتھ آپ کا میل جول کیسا تھا، اصل تو چیز یہ ہے، اصل تو میلاد یہ ہے، معاشرے کے اندر آپ نے کیسے رہ کے گزار کے بیویوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، دوست و احباب کے ساتھ، محلے داروں کے ساتھ، شہرداروں کے ساتھ، جو ہم وطن تھے ان کے ساتھ، جو ہمارے وطن کے ساتھ پڑوس تھے ان کے ساتھ، غیروں کے ساتھ آپ نے کس طرح جو آپ کا طرز حیات ہے وہ تو 24 گھنٹے ہر وقت ہم ان چیزوں کے پابند ہیں۔ آپ بطور تاجر بھی تھے، آپ نے شام مالک سیدہ خدیجہ کبریٰ کے ساتھ بحرین کی منڈیوں میں کاروبار کر کے دکھایا، آپ وقت کے بہت بڑے قاضی اور جج بھی تھے، حجر اسود کا فیصلہ آپ نے کیا، آپ بہت بڑے معلم بھی تھے، صوفہ یونیورسٹی کے آپ سربراہ تھے، آپ معلم تھے، آپ امام اور خطیب بھی تھے، حرمین شریفین کے آپ امام تھے اور صفا پہاڑی کے آپ خطیب تھے، علی حاضل قیاس آپ بحیثیت با سیدہ فاطمہ الزہرا کے بابا جان ہیں، بحیثیت نانا دادا آپ حسنین کریمین کے نانا جان ہیں، بحیثیت شوہر آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سیدہ حفصہ ان کے آپ سر کے تاج ہیں، آپ حضرت حمزہ کے بھتیجے ہیں، جناب ابو طالب کے بھتیجے ہیں، سردار عبد المطلب کے پوتے ہیں، آمنہ کے لال ہیں، عبداللہ کے چاند ہیں، یعنی آپ نے سارے رشتے نبھا کے دکھائے، تو ہم تو ہر وقت آپ کی ہر چیز کے پابند ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، وقت کے امیر المومنین ہیں، عین حجر اسود کے سامنے آئے، اس کو چومنے لگے تو آپ نے وہاں ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلک ما قبلتک، اے حجر اسود تو بڑا مقدس ہے، تمہیں ابراہیم علیہ السلام نے چوما، اسماعیل علیہ السلام نے چوما، حضرت حاجرہ نے تمہیں چوما، لیکن تیرے تقدس کے باوجود میرا عقیدہ اور ایمان یہ ہے تو نہ کسی کو نفع پہنچاتا ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ کسی کو ضرر پہنچاتا ہے، تمہیں میں پھر کیوں چوم رہا ہوں؟ اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے آقا نے تم کو چوما تھا، میں نے ان کو تمہیں چومتے دیکھا تھا، اگر میرے آقا تمہیں نہ چومتے ما قبلتک، میں تمہیں کبھی نہ چومتا۔ تو یقین ایک مسلمان تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز حیات کو اس قدر اپناتا ہے، ایمانیات میں بھی، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، اخلاقیات میں بھی، ہم تو پوری زندگی کے پابند ہیں۔ ہے یہ طریق عاشقی، چاہیے اس میں بے خودی، اس میں چنی چنا کہاں، اس میں اگر مگر کہاں، اگر بخشے تو زہ قسمت، نہ بخشے تو شکایت کیا، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان۔ ناظرین ہم دیکھیے نا کہ ہمیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سے ہمارے جو وہ لوگ کے جو ہماری ذات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ سب خوش ہوں، ڈاکٹر صاحب جی بالکل، اور ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جشن بھی اس کا منا رہے ہوتے ہیں کہ جس نے رشتوں کے لیے بہت کچھ کیا، جس نے محلے داروں کے اوپر جان چھڑک دی، یعنی وہ خاتون کے جو آپ پر کوڑا پھینکا کرتی تھی، جب کوڑا نہیں پھینکا گیا تو آپ اس کی داد رسی کے لیے چلے گئے، خیریت معلوم کرنے، ہم جشن اس شخصیت کا منا رہے ہوتے ہیں،
اور ناراض ہم نے اپنے محلے داروں کو بھی کیا ہوا ہوتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بھی کیا ہوتا ہے، حالانکہ بہت ساری جگہوں کے اوپر محلے دار بھی اور رشتہ دار بھی بلا وجہ کی اڑی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب ہمیں یہ کچھ کرنا ہے تو پھر ہمیں اب ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ہے نا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جڑی ہوئی ہیں۔ بالکل رانا صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اس کے تقاضے جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ آقا کی سیرت کے ہر پہلو کو ہم نے لینا ہے، زندگی کے ہر موڑ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں شریعت لے کے ہوں لیلوہا کنہاریہا، کہ اس کے جو دن روشن ہے، اس کی راتیں بھی روشن ہیں۔ مطلب ان کہنے کا یہ ہے کہ جہاں پہ ہمیں خوشی کی لمحات میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے، وہاں پہ غم کے لمحات میں بھی ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ ہر موڑ کے اوپر زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے۔ ابھی جو آپ بات کر رہے تھے کہ ہمارا لوگوں سے میل جول کیسا ہے، سب سے زیادہ تو انسان، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں تو رہبانیت ہے ہی نہیں ہے، اسلام میں تو لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، آقا کی سیرت کے مطابق اس کو اسلام کہا گیا ہے۔ اب ایک انسان جو ہے وہ کسی کے ساتھ ملے بھی نہ اچھے اخلاق سے، آقا علیہ السلام تو خندہ پیشانی سے ملا کرتے تھے، آپ فرماتے ہیں انسان کسی مسکرا کر مل لیتا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور آقا علیہ السلام تو امام الانبیاء ہو کر، یعنی کائنات کے سردار امام ہو کر، آپ بچوں کو جا کر سلام پیش کیا کرتے تھے، خود جاتے بچوں کے پاس انہیں ملا کرتے۔ آج تو ہمیں تھوڑا سا کوئی پروٹوکول مل جائے، تھوڑا سا ہمیں کوئی اعزاز مل جائے، ہم تو اپنی گردن میں سریا وہ جو ہے پیدا کر لیتے، ہم تو کسی کے سلام کرنے کے روادار نہیں ہوتے۔ اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو میں اس طرح اپنانا ہے کہ صحابی رسول آئے، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ جواب میں میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے کہا تم اور زیادہ اچھا سلوک کرو، کہا میں اور زیادہ اچھا سلوک کرتا ہوں، پھر برا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اسی کو تو صلہ رحمی کہتے ہیں، اسی کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ہمیشہ صلہ رحمی کا اللہ کے درس دیا اور بہترین نمونہ پیش کیا، اور اسی طرح ہی آپ اپنے تو اپنے غیروں کے ساتھ آپ کا کیا سلوک ہوتا تھا، آپ انسانوں تو انسان جانوروں کے ساتھ آپ کا کیا سلوک ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، آپ جو یتیموں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، بیوگان کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، ہمیں وہ سارے جو اسلوب ہیں ان کو اپنانا ہے۔ آقا علیہ السلام وہ ایک یہودی کا بیٹا بیمار تھا، آپ اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے اور جا کر دیکھا جان کے نہیں کا عالم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا شفقت سے، اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، اس نے رحمت محسوس کی، اس نے شفقت محسوس کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹے کلمہ پڑھ لو۔ تو اب وہ اپنے باپ کو دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ کیا کہتا ہے، یہودی جو ہے وہ پاس کھڑا ہے باپ، تو اس نے کہا اتے ابو القاسم، اے بیٹے جو ابو القاسم فرما رہے ہیں تم ان کی اطاعت کرو، حکم مان لو۔ اس بچے نے کلمہ پڑھ لیا اور اس کی جان جو ہے وہ روح پرواز کر گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مطلب غیروں کے جو غیر تھے، مطلب غیر مسلم تھے، ان کے پاس چلے جایا کرتے تھے۔ آپ منڈی میں تشریف لے گئے، اونٹ آپ کو دیکھ کر بڑبڑایا، آپ نے اس کے مالک کو بلوایا، یہ کیوں بڑبڑا رہا ہے، اس نے مجھے شکایت کی ہے۔ آقا علیہ السلام تو جانوروں کی بولیاں جانتے تھے، آپ نے فرمایا اس کے مالک کو بلوایا جائے، اس نے مجھے شکایت کی ہے کہ یہ چارہ کم دیتا ہے، مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بھئی اس کا خیال کیا کرو، اسے چارہ بھی اتنا دیا کرو جتنا تم اسے کام لیتے ہو۔ آقا علیہ السلام نے اپنی سیرت طیبہ میں محبت کا پیغام دیا ہے اور ایک دوسرے کے احساس کا پیغام دیا ہے۔ یہ جو ہم مطلب ماشاءاللہ الحمدللہ ربیع الاول کا مہینہ ہوتا ہے، یہ ہمیں درس بھی یہی دے رہا ہوتا ہے کہ ہم آپ کی حیات طیبہ کے اوپر گفتگو کریں، اپنے بچوں کو اس حوالے سے بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں پیغام دیا ہے ہمیں اس کو عام کرنا ہے، ہمیں وہ سب کچھ کرنا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا ہے۔ ٹھیک ہے یہ جو بھی کچھ باقی چیزیں ہیں یہ ہونی چاہیے، خوشی کا اظہار ہونا چاہیے اور ہر شخص کا خوش ہونے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اپنی ہی ایک بات ہے، اپنا ہی ایک تقاضا ہے اور اپنی ہی ایک جس کو کہنا چاہیے کہ آپ سے عقیدت کے جو ہیں وہ معاملات جو ہیں وہ بالکل دوسروں سے مختلف ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کر رہے ہیں مفتی آن لائن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور ہماری اپنی زندگی، یعنی ہم آپ کی حیات سے کیا لے رہے ہیں اور اب ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، اس پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مفتی آن لائن میں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کا میزبان محمد شاہ نواز آپ کی خدمت میں حاضر، اور ایک مرتبہ پھر سلام عرض کرتا ہے۔ آپ نے وعلیکم السلام کہا اور یوں یہ سلامتیوں کے تبادلے 2 مرتبہ ہو گئے، اور ہمیں ایک دوسرے کے اوپر سلامتیاں ہی بھیجنی چاہیے، اور ہمارا مذہب جو ہمیں اس بات کا کہتا ہے نا کہ پہل کرو سلام بھیجنے میں، اصل میں سلام کا مطلب ہی جو ہے وہ کوئی مخاطب کرنا نہیں ہوتا،
سلام کا مطلب دعا دینا ہوتا ہے، ایک سلامتی کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے. سو یہ ہم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس میں ہماری رہنمائی بھی فرماتا ہے. ناظرین کرام، آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور ہماری زندگی جو ہے وہ مفتی آن لائن کا موضوع ہے. جناب استاد محترم سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب اور نوجوان اسلامی اسکالر ڈاکٹر صاحبزادہ سید اسامہ بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں یہ دیکھتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارک ہے اس کا پیغام یہ ہے کہ دینے والے سے لینے والے سے دینے والے کا ہاتھ جو ہے وہ بہت اہم ہے. اور گداگری کو آپ نے بڑا کنڈیمڈ کیا ہے، بھیک مانگنے کو آپ نے بڑا کنڈیم کیا ہے، بڑا اس کے اوپر باتیں اسلام نے ہمیں واضح پیغام جو ہے وہ دیا ہے. اور یعنی کہ ہر حوالے سے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہاتھ جو ہے وہ نہ پھیلائیں بلکہ دینے والا ہاتھ جو ہے وہ بن جائیں. میں یہ سارا کچھ جب دیکھ رہا تھا نا تو مجھے احساس ہو رہا تھا ہم کیوں ایسا کرتے ہیں. ہم نے گلی گلی محلے میں نے کئی جگہ دیکھا کہ بچے جو تھے وہ کسی بینچ کے اوپر ایک تھال رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے اوپر انہوں نے چادر بچھائی ہوئی تھی اور وہ روک کے پیسے مانگ رہے تھے، جی عید میلاد النبی کا چندہ دیں. کیا ہم اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے بیٹے، اپنی ماں کی سالگرہ جو ہے وہ چندہ لے کر کرتے ہیں؟ نہیں ایسا کرتے. اگر آپ میں ہمت ہے تو بھائی پھر خود کریں. لیکن یہ کہ اگر قوم کے بچوں کو ہم گداگر بنا لیں گے، بھیک مانگنے کی عادت انہیں ڈلوا دیں گے تو پھر کس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تمام صورتحال سے خوش ہوں گے؟ حالانکہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بھئی نبی تو سب کے تھے لہٰذا ہم سب مل کر یہ کر رہے ہیں کام. ٹھیک ہے، سب کے ہیں نبی، پورے جہان کے نبی ہیں، پورے جہان کے آقا ہیں. لیکن یہ کہ بھائی تھوڑا سا ہمیں اس حوالے سے خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں وہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے آپ کی ذات کو تکلیف پہنچے. شاہ جی میں نے غلط تو نہیں کہا؟ بہت خوبصورت بات کی آپ نے رانا صاحب، اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. دیکھیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، میرے اللہ اور میرے اللہ کے رسول وسلم جو ہیں وہ تو عزت والے ہیں. ان کے وقار، ان کی ناموس، ان کی حرمت، ان کے تقدس کے منافی ہمیں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. وہ ان چیزوں کے واقعتاً جیسے آپ نے ارشاد فرمایا، بہت خوبصورت بات کی، وہ ان کے محتاج نہیں ہیں. ہمیں یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بھی قربانی پیش کرنی ہے، ایثار کرنا ہے، وہ وقار کو ملحوظ رکھ کر، وہ جذبے کے ساتھ، وہ ہمیں خود آگے بڑھ کر. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا حال کیا تھا؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جب غزوہ تبوک کا موقع تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ مجھ سے مانگا تو میں اپنے گھر سے آدھا سامان اٹھا کر لایا. آقا نے پوچھا ما بقیت لأہلک، اے عمر اپنے گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ اتنا سامان یہاں اٹھا کے لے آئے. عرض کیا کہ میں وہاں نصف چھوڑایا. تھوڑی سی دیر کے بعد فرماتے ہیں میرے دل میں خیال تھا کہ آج میرا پہلا نمبر ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز پہ لبیک کہنے والوں میں. لیکن فرماتے ہیں تھوڑی سی دیر کے عمر فاروق آئے نا، وہ ایک جذبے کے ساتھ آئے کہ وہ سارا کچھ اٹھا کے لے آئے. آقا نے پوچھا ما بقیت لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے رضوان اللہ تعالی مجمعین؟ تو عرض کرتے ہیں ابقیت لهم اللہ ورسولہ، وہاں چھوڑ کر آیا ہوں تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چھوڑ کر آیا. دنیا کا سارا سامان اٹھا کر یہاں لے آئے ہو. ہمیں تو یہ جذبہ پھر اپنانا ہوگا. تو پھر یہ جذبے ہوتے ہیں تو پھر اللہ بھی تو پوچھتا ہے نا کہ پوچھیں ابو بکر سے کہ کیا وہ مجھ سے خوش ہے. سبحان اللہ. یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر یہاں پر یہ بھی تو بات آتی ہے نا. دو حدیث میں آپ کو اختصار سناتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 360 ایمان کی خصلتیں ہیں جن میں ایک بھی کسی انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ جنتی ہو جاتا ہے. اللہ 360. ابو صدیق نے پوچھا رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ میں نے آپ کے ساتھ اتنے سال گزارے، ان 360 میں سے کوئی ایک خصلت میرے اندر بھی آپ کو نظر آئی ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں ہنی اللہ یا ابا بکر کلھا فیک، ابو بکر خوش تیرے لیے مبارک ہو، وہ 360 کی 360 ہی تیرے اندر ہے. سبحان اللہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں. فرمایا من کان من اہل الصلاۃ دعا من باب الصلاۃ، کرتے کرتے فرمایا کہ نمازیوں کو دروازہ فلاں فلاں دروازہ. تو حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ حل یدعى احد من تلک الابواب کلھا، آقا وہاں کسی کو 8 دروازوں سے بھی آوازیں آئیں گی؟ آقا فرماتے ہیں نعم وارجو ان تکون منہم، مجھے یقین ہے ابو بکر تو بھی انہی میں شامل ہوگا. جنت کا ہر دروازہ ہی تجھ کو آوازیں دے گا. تو یقیناً اس جذبے کی وجہ سے، اس قربانی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے اوپر جس صحابی میرے ساتھی نے جو احسان کیا، میں نے دنیا میں اللہ وقت کا فینا، ہم نے دنیا میں اس کے احسان کا بدلہ دے دیا.
الا ابا بکر، سوائے ابو بکر کے۔ اس کے احسانات کچھ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ہی اس کو اس کا بدلہ دے گا۔ تو یقیناً یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے محبت کے اظہار اور آپ سے عقیدت کے اظہار ہمیں بڑے باوقار طریقے سے، اور دین کی جو تعلیمات ان کو سامنے رکھ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، آپ کا تقدس، آپ کا وقار، اس کو ملحوظ رکھ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وقار ہے اس کو اپنانا، اس کو ملحوظ رکھنا ہمارے اوپر فرض بحیثیت ہے کہ مسلمان۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ یہ سکھا رہا ہے، یہ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض۔ جہاں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہو، ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرنی، ان کو اس طرح بے تکلف ہو کر آواز نہ دینا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وقار یہاں تک اللہ سکھا رہا ہے، اور یہ فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور آپ کا وقار ملحوظ رکھ کر آپ کے سامنے ایستا ایستا آواز سے باتیں کرتے ہیں، میں اللہ ان کے بارے میں گواہی دے رہا ہوں، ان کے دل میں نے تقوی سے بھرے ہوئے ہیں، یہ تقوی ان کا، یہ ایمان ان کا ہے۔ تو یقیناً ایک مومن بندہ، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیا خوبصورت بات کہتے ہیں، فرماتے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ است آبرو ما ز نام مصطفیٰ است۔ آپ کسی مسلمان کا دل کھول کے دیکھیں، حب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھرا ہوا نظر آئے گا، اور فرماتے ہیں کائنات والوں سن لو، دو جہانوں میں میری ناموس، میرا وقار، میری عزت، میری آبرو، اس کا راز اور سبب یہ ہے زِ نام مصطفیٰ، میری نسبت نام مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے۔ تو یقیناً جس نام کی برکت سے، جس نام کی حرمت سے مجھے اور آپ کو عزت ملی ہے، تو اس نام والے کی حرمت اور تقدس ہمیں اس کو کتنا ملحوظ رکھنا ہوگا۔ اصل میں جو آپ نے بات کی، لب لباب ساری باتوں کا یہی ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جنم دن ہے، جو آپ کی سالگرہ ہے، وہ بڑے باوقار انداز سے منانی چاہیے، اور باوقار انداز جو ہے وہ یہی ہے کہ جو آپ کی تعلیمات ہے اس کا ذکر بار بار جگہ جگہ پر ہو، اور کوشش کی جائے۔ ہم نے دیکھیں نا ان تمام چیزوں کا نا ناظرین ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو یقیناً بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ہاں یہ بات جو ہو رہی ہے بالکل اس میں صداقت ہے۔ ہم نے ویلنٹائن ڈے کے خلاف شاہ صاحب آپ نے بھی مل کر میرے ساتھ بہت کام کیا، اور ہم نے آخرکار ہم اس وہ خرافات کو ختم کرنے میں بہت حد تک کامیاب ہو گئے، الحمدللہ، کہ جب تمام چینلز نے، تمام دوستوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ یہ واقعی ایک بری عادت ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے، الحمدللہ اس کا اب رفتے رفتے نام و نشان ختم ہو رہا ہے اور ہو گیا ہے، اور بہت حد تک یعنی 90% جو ہیں وہ ہم اپنے جہاد میں کامیاب ہوئے۔ اسی طرح سے یہ ہے کہ جو ہم دیگر معاملات کرتے ہیں، میں کیا کیا کس کس کا ذکر کروں، شاید بہت سارے لوگوں کو برا لگ جائے کہ اگر ہم کسی کے اوپر رنگ پھینک رہے ہیں، ہم گانے لگا کر ان پہ ڈانس کر رہے ہیں، یہ جشن منا رہے ہیں، یہ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو دکھ پہنچا رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ شاہ صاحب، ڈاکٹر صاحب، مولانا صاحب بڑی خوبصورت بات کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں آپ نے معاشرے کی دکھتی نبض پہ ہاتھ رکھا ہے۔ بلا شبہ ہم من حیث القوم میں سمجھتا ہوں کہ اس دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں کہ ہم اسے روایت کے نام ایک دیتے چلے جا رہے ہیں۔ ہاں، ہم نے یہ ایک فیسٹیول بنا لیا ہے، اس کو ایسے نہیں ہے بھائی۔ بالکل، پچھلے دنوں ہماری ایک میٹنگ تھی بڑی اہم، اس میں بھی یہ بات ہوئی، انتظامیہ سے درخواست کی جائی تھی کہ آپ ایکشن لیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں باہر گیا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے اور تمہارے میں سے ہر کوئی جو ہے وہ اپنی نگہبانی کے والے سے جواب دے ہوگا رعیت کے بارے میں۔ اب جو گھر ہے بندے کا، گھر میں ایک باپ جو ہے وہ سربراہ کی حیثیت رکھتا ہے، شوہر سربراہ کی حیثیت رکھتا ہے، یہ ہمارے ہی بچے ہیں، ہماری اولادیں ہیں جو گھر کے باہر ایسے اہتمام کرتے ہیں، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں گیت لگا کے اس پہ ڈانس کرنا، اور پھر اس پہ طرح طرح کی خرافات کرنا، اور وہاں پہ اگر کوئی خواتین آتی ہیں، بچیاں آتی ہیں تو ان کے ساتھ ہلڑ بازی، اور وہاں پہ ان کے ساتھ جناب ان کی عزت و عصمت کو پامال کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور اس کے ساتھ رانا صاحب میں یہاں پہ ایک اور بات ایڈ کرتا جاؤں کہ اس دن جو ہے ہمیں تو درود السلام کی فضا کو ہمیں عام کرنا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھنا ہے، اس دن کا حق ہے ہمارے اوپر، لیکن اس دن اگر ہم یہ کریں کہ ہم اس دن جناب جو نعتیں ہیں
نعوذ باللہ وہ جو نعتیں جو ہم پہلے سنتے تھے وہ اس سے دل میں رکت پیدا ہوتی ہے، اس میں آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، نرمی پیدا ہوتی ہے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں آپ دیدہ ہوتے ہیں، ہم ان پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، لیکن وہ نعت کیسی نعت ہے؟ شاہ صاحب میں آپ کی بات کو تھوڑی قطع کر رہا ہوں، میں معافی چاہوں گا، میں بھی ایک بڑی محفل میلاد میں موجود تھا، وہاں ایک بڑے نعت خواں تشریف لائے، جب انہیں بلایا گیا تو انہوں نے آ کر کراؤڈ سے یہ پوچھا کہ ہاں جی کوئی فاسٹ آئٹم سننا ہے یا سلو آئٹم سننا ہے؟ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ناظرین بارگاہ رسالت میں تو آنکھوں کا پلکوں کا اٹھانا جو ہے اس میں بڑا سلیقہ ہونا چاہیے، اس کے اندر احترام ہونا چاہیے، بہت اچھا، ٹھیک ہے نا، کہ جب ہم نبی کا نام لیں تو ہماری آنکھیں جھک جائیں، ہماری گردن جھک جائے، ہماری آنکھیں پرنم ہو جائیں۔ ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے فاسٹ آئٹم سننا ہے یا سلو آئٹم سننا ہے، کس طرف جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں اس سے میرا نبی خوش نہیں ہوگا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ بے سبب نہیں ہوتا۔ ہم جو کہتے ہیں نا یہ حادثے اچانک ہو گئے، یہ اچانک آفت آ گئی ہیں، یہ ہرگز ایسا نہیں ہے، ہم اس کی آبیاری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم خوش قسمت ہیں، ہماری گڈ لک یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ورنہ تو جو ہمارے اعمال ہیں ہمیں تو پتہ نہیں دوسری امتوں کی طرح کب کا ختم کر دیا گیا ہوتا ہے۔ شاہ صاحب بہت خوبصورت بات کی رانا صاحب آپ نے، یقیناً اللہ تعالیٰ کو اجر عظیم عطا فرمائے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت ہے۔ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، ہم نے تو مشرکین مکہ کو عذاب نہیں دیا اس لیے کہ آپ وہاں تشریف فرمائے، یعنی آپ کے دشمنوں کو اللہ عذاب سے محفوظ رکھتا ہے آپ کی برکت سے کہ آپ کی نسبت ہے وہاں پر۔ تو یہ امت مسلمہ آپ کی دعائیں کہ ہم مسخ نہیں ہوئے، ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوا جو پہلی قوموں کے ایک جرم کی بنا پہ ان کے ساتھ ہو جاتا تھا، ہم نے تو وہ ساری چیزیں اکٹھی کر رکھی ہیں۔ تو بہرکیف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ہم بات کر رہے ہیں۔ رانا صاحب آپ کی محبت کے جو بنیادی تقاضے ہیں ان میں سب سے پہلا تقاضا تو یہی ہے ہمیں آپ پہ سچا ایمان لانا ہے، آپ کی محبت کا دوسرا تقاضا اہم یہ آپ کا ذکر خیر کرنا ہے، تیسرا آپ کی ہم نے دل کی گہرائیوں سے اطاعت کرنی ہے، پیروی کرنی ہے، آپ کی اسوہ حسنہ کو اپنانا ہے، چوتھا ہم نے آپ پر کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے، پانچواں آپ کی آل اطہار کے ساتھ ہم نے عقیدت محبت رکھنی ہے، چھٹا آپ کے صحابہ کرام آپ کے تلامذہ اعظام ہم نے ان کے ساتھ محبت کرنی ہے، اور ساتواں ہم نے آپ کے دین کی نشر و اشاعت کرنی ہے، آٹھواں جو اگر آپ کے بارے میں کوئی بدتمیزی کرتا ہے ہم نے آپ کا دفاع کرنا ہے، اس دشمن کو ہم نے سمجھانا ہے، اگر وہ باز نہیں آتا تو ہم نے سختی کے ساتھ اس کو روکنا ہے۔ تو یقیناً اس موقع پر میں سمجھتا ہوں ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، جن ایام سے گزر رہے ہیں، اس وقت بھی ایک پھر بین الاقوامی طور پر ایک انٹرنیشنل بالکل فرانس نے پھر وہی اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ایک گستاخی کا پھر ایک پہلو اٹھایا، تو میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں آپ کے اس چینل کی وسادت سے، اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور میں سمجھتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کی اس برکت سے اللہ آپ کے اس ادارے کو مزید استحکام عطا فرمائے۔ تو یقیناً رانا صاحب ہم فرانس کے اس سارے معاملے کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کے حوالے سے اس کی مذمت کرتے ہیں اور دنیا کو ایک بات بتا دینا چاہتے ہیں، یاد رکھیں یہ چاند پر تھوکنے والی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات مبارکہ کو اللہ نے بہت بلند و بالا رکھا ہے، آپ کو ان گستاخیوں سے کچھ اثر نہیں پڑتا، لیکن ورفعنا لک ذکر ہے، اور اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں انا کفیناک، ہم آپ کے لیے کافی ہیں، یہ جو آپ کے استہزاء کرنے کی کوشش کرنے والے، تو یقینا اللہ تعالیٰ تو خود آپ کا دفاع کر رہا ہے، خود آپ کی حفاظت کر رہا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو بھیجا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ذکر اللہ کا قرآن بھی ہے اور مثل قرآن آپ کی سیرت مبارکہ بھی ہے۔ تو یقیناً یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں، اور اس موقع پر ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ نے آ کے عرض کیا، سرداران قریش نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کا انتہا کر دی، انہوں نے آپ کا نام بگاڑ دیا ہے اور مزمم کہہ کہ آپ کو برا بھلا کہہ رہے تھے، آپ مسکرائے فرمایا اما ترضون، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، کیف صرف اللہ عنی شتم قریش، اللہ نے قریشیوں کی بدتمیزی سے مجھے کیسے بچا لیا، یسبون مزمما وانا محمد، وہ مزمم کو گالیاں دے رہے تھے نا، کون ہے مزمم کون نہیں ہمیں کیا معلوم، میں تو محمد ہوں، بہت اچھی بات کی آپ نے، یقیناً میں بہت اچھی بات کی، ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں فرانس والوں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کائنات میں کوئی تصویر نہیں بنا سکتا،
جا کہ خاکہ اور کارٹون بنتا ہے تصویر کو بگاڑ کر. جب کوئی بندہ دنیا میں تصویر نہیں بنا سکتا, اللہ نے اس کو توفیق نہیں دی, تو کارٹون کیسے بن سکتا ہے؟ یہ کارٹون آپ کے کسی بڑے کے ہوں گے, اس بات کو سمجھو, یہ تمہارے کسی بڑے کے کارٹون ہے, لیکن ہمارے بڑے محمد مصطفیٰ علیہ السلام ان کا کارٹون کوئی نہیں بنا سکتا. لیکن تم نے جو جرت کی ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور تمہارے بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہیں. بالکل. اچھا دوسری ناظرین آپ کو ایک میں بات بتاتا چلوں کہ یہ ایک بڑا حربہ ہوتا ہے جو ہم نہیں سمجھ پاتے کسی کی تشہیر کا, کہ کوئی ایک سلگ چھوڑا جاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ اس کے پیچھے بہت سارے لوگ لگ جاتے ہیں. ہماری بدنصیبی یہ رہی ہے کہ شاید انہوں نے جو گستاخی کی اس کے اوپر پردہ ڈالا جا سکتا تھا, لیکن ہم آگے جب اس کو خود ذاتی طور کے اوپر اپنی فیس بک کے اوپر شیئر کرتے ہیں یا بتاتے ہیں تو پھر یہ بڑے ہے یہ نہیں شاہ صاحب, ہمیں بالکل نہیں کرنا چاہیے, ہمیں یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے, ہمیں قطعی طور کے اوپر جو ہے اس حوالے سے. اور ایک چیز اور سن لیجئے, وہ یہ کہ ہمیشہ حملہ ان لوگوں پر, ان قوموں پر ہوتا ہے جو کمزور ہوتی ہیں. حملہ کسی طاقتور پہ نہیں کیا جا سکتا, شیر کے اوپر حملہ نہیں ہوتا, کوئی چھوٹا جانور شیر کے اوپر حملہ آور نہیں ہوتا. لہٰذا یہ ہے کہ ہمیں خود کو طاقتور کرنا ہے. رانا صاحب ایک اور بات بھی یہاں کہہ دوں, جی اس شر سے اللہ خیر بھی پیدا کرتا ہے. یاد رکھیے اب فرانس میں اسلام کی نشر و اشاعت میں اضافہ ہو رہا ہے. جو لوگ اب بہت سارے لوگ جن کو اسلام کی خبر نہیں تھی فرانس کے اندر, اور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح تعارف نہیں تھا, اب انشاءاللہ ان کو بھی تعارف ہوگا. وہ بھی کوشش کریں گے ہم پتہ کریں کہ کون ہے یہ ہستی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے بارے میں یہ حرکتیں کر رہے ہیں, اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. جیسی سیرت طیبہ کا مطالعہ ان کا مکمل ہوگا وہ مسلمان ہو جائیں گے, وہ آپ کے کلمہ گو ہو جائیں گے انشاءاللہ الرحمن. تو اس لیے اس شر سے اللہ بہت بڑی خیر نکالنے والا ہے. اچھا ایک چیز جو میرے ذہن میں آ رہی تھی شاہ جی, کہ حرام کی کمائی سے حج ہو جاتا ہے؟ بالکل نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. حرام کی کمائی سے عمرہ ہو جاتا ہے؟ بالکل نہیں. حرام کی کمائی سے جشن عید میلاد النبی کیسے ہو سکتا ہے پھر؟ یقیناً یہ پاسبل ہے. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو تجارت, میرے نبی نے تو تجارت ایسی کی کہ دنیا کو بتا دیا. اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو رفاقت ہے اس کی بنیاد ایک سچی اور کھری تجارت تھی نا. بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے نا, جو دین اسلام کے لیے ایک بہت بڑا فائدہ ثابت ہوئی. ہم تجارت میں ہم تولتے کم ہیں, ہم ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ہم ایک محفل سے جا کے بیٹھ جاتے ہیں. بھائی جو چکر دنیا کو دیے ہوئے ہوتے ہیں وہ کعبے کے چکر کاٹنے سے ختم نہیں ہوتے, ان کا جواب دینا پڑے گا آپ کو. کیا کہیے گا؟ رانا صاحب بڑا خوبصورت سوال آپ نے کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس حوالے سے بھی اپنا گریبان دیکھنا ہوگا, اس میں جانگنا ہوگا. حاسبو قبل ان تحاسبو, اصل دانا شخص تو وہ یہ کہ جو اپنا محاسبہ تب کر لے کہ جس سے پہلے کہ اللہ رب العزت اس کا محاسبہ کرے, اور جس کا محاسبہ اللہ رب العزت کرے اسے کون اللہ کی پکڑ سے بچا سکتا ہے. اللہ رب العزت تو پاک ہے, پاکیزہ ہے. اللہ رب العزت پاکیزہ چیزوں کو قبول کرتا ہے. اب ایک انسان جو ہے وہ اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ کرنے کی کوشش کرے جو انسانوں سے لوٹ مار کے تھرو اکٹھا کیا ہو, حرام کے طور پہ کسی کا حق مار کر اکٹھا کیا ہو. اللہ رب العزت ایسی جو ہے دولت کو قبول نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بہت سارے لوگ جب منا میں, مزدلفہ میں, عرفات میں پہنچتے ہیں, جب عرفات کے میدان میں لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں, تلبیہ پڑھتے ہیں, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لبیک و صادق, لبیک و صادق. ایک بندے میں نے تیرا آنا قبول کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے تیرا آنا قبول نہیں کیا. کیوں؟ ذاتو کا حرام و ملبسو کا حرام و غزیہ کا بالحرام. تیرا زاد راہ بھی حرام کا تھا, تو نے جو احرام پہنا ہے یہ بھی حرام پیسوں کا ہے, اور تو نے جو غذا کھائی ہے یہ بھی حرام پیسے کی ہے. یعنی اللہ حج قبول نہیں کرتا. تو یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی آپ سے محبت میں آپ جو افعال کر رہے ہیں, اعمال کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو صحابہ جب آتے تھے اپنا پاکیزہ مال لے کر آتے تھے, اپنا جان و مال قربان کر دیتے تھے, اولاد قربان کر دیتے تھے. آپ کا ادب کا تقاضا یہ ہے. دوسری بات یہ رانا صاحب, جب فرانس کی بات کر رہے تھے اس میں یہ ہے کہ ہمیں جو ہے دشمن کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. دشمن کا مقابلہ یہ ہے کہ ہم اور زیادہ مستعد ہو جائیں, ہم اور زیادہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والے بن جائیں.
کیا ہم نے کبھی اپنے آپ کو دیکھا ہے ہم فوراً ایک ایگریشن والا جو ہے وہ ہم جواب دیتے ہیں ریپرزینٹ کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے دیکھا ریاکشن ہمارا بڑا سخت ہوتا ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ دیکھا کہ ہم کتنے فیصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرنے والے بھی بنے ہیں؟ ہمارے بچوں کو فلمی ایکٹروں کے نام تو یاد ہوتے ہیں لیکن نبی کے صحابہ کے نام بھی کبھی یاد ہیں، اہل بیت اطہار کے نام بھی کبھی یاد ہیں۔ یہ ہے سیرت پہ عمل کرنے والی باتیں کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھروں کے اندر یہ سیرت طیبہ سنت سنانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں بھی پیدا کریں اور اپنے گھروں کے اندر یہ ماحول پیدا کریں جو سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماحول ہے، آقا کے گھر میں جو ماحول تھا۔ یہ ہے اصل مقصد ان پروگرام کا۔ بات یہ ہے کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو منائیں ہم، جب اللہ تعالیٰ نبی کا جشن منا رہا ہے، فرشتے اس کے منا رہے ہیں، درود و سلام بھیج رہے ہیں، یہ جشن منانا ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے جو فرشتے ہیں وہ بھی درود پڑھتے ہیں، تو درود پڑھنا اصل میں کسی کی تعریف کرنا ہی تو جشن ہوتا ہے نا، تو کریں، گھروں کو بھی سجائیں، غریبوں کو بانٹیں بھی۔ سب سے بڑھ کر تو یہ ہے کہ درود و سلام کا جو ہے نا کی کثرت، وہ ہے اصل میں اس پورے ماہ کا جو ایک خوبصورتی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو اس بات کی ترغیب دینی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ راستہ صاف کیا کرتے تھے، راستے روکا نہیں کیا کرتے تھے، اور ہم ہیں کہ ہم جشن کے نام پر سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں اور وہاں پر ایمبولینسز بھی پھنس جاتی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اس کو قطعی طور کے اوپر یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خوش نہ ہوں، آپ روشنیاں نہ کریں، آپ کریں، بڑی بڑی محافل سجائیں، نعتیں پڑھوائیں، وہاں ایسے لوگوں کو مت بلائیں کہ جو بازیگر لوگ ہیں، جو اونچے اونچے ہاتھ کھڑے کر کے نعرے لگوانے والے لوگ ہوتے ہیں صرف پیسے کی خاطر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں سنیں آنکھیں جھکا کر، اشکوں کا نذرانہ لے کر، اور ایسے نعت خوانوں کو بلائیں کہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کر رہے ہوں، ان کا جو ہے مقصد جو ہے وہ صرف پیسے لینا نہ ہو۔ شاہ صاحب میں کس حد تک درست؟ بہت خوبصورت بات کر رہے ہیں آپ رانا صاحب، اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اصلاح کا جذبہ ہے آپ کا، اور قرآن پاک میں اللہ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہوئے، ان ارید الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، کہ میرا مقصد تو اصلاح کرنا۔ یقینا آپ اصلاح کے جذبے سے امت کو اور قوم کو، ناظرین کرام کو ایک رہنمائی بڑی پاکیزہ انداز میں، بڑے خصوص اسلوب کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، تو یقینا ہمیں اس کی طرف دیکھنا ہوگا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ ہمارے لیے نمونہ ہے ناز پڑھنے والوں کے لیے۔ آپ کی نعتیں کیا ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میری آنکھ ایک روایت میں، اور ایک روایت میں عینٌ، یہ ہے نکرہ، دنیا کی کسی آنکھ نے آپ سے زیادہ حسن والا کوئی دیکھا ہی نہیں، کسی ماں نے آپ جیسا لال جنا ہی نہیں ہے۔ یوں لگتا ہے کہ خالق نے آپ سے پوچھ پوچھ کر آپ کو بنایا کہ میں آپ کی ناک کیسی بناؤں، آپ کی آنکھیں کیسی بناؤں، آپ کے رخسار کیسے بناؤں، آپ کے ہونٹ مبارک کیسے بناؤں۔ تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو نعت صحابہ، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک شعر سن لیں نعت کا، وہ فرماتی ہیں اللہ اکبر، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء، شمس الناس تطلع بعد الفجر وشمسی تطلع بعد العشاء۔ ایک آسمان پہ سورج چمکتا ہے اور ایک عائشہ کے گھر میں سورج اصل میں تو یہی نعتیں ہیں۔ یقیناً فرماتی ہیں کہ آسمان کا سورج یہ فجر کے بعد روشنی کرتا ہے اور میرا سورج تو رات کو روشنیاں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یقیناً شاہ صاحب میں آپ کا اور جناب صاحبزادہ سید اسامہ بخاری صاحب آپ کا دونوں کا مشکور ہوں، اور ناظرین کرام آپ سے میں یہ التجا کروں گا کہ ہم محبت میں بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا ہی ایک وہ ہوتا ہے عنصر، لیکن ہمیں محبت اور عشق میں اتنے بھی آگے نہیں جانا چاہیے کہ جہاں ہم بے ادبی کی حدود کے اندر داخل ہو جائیں۔ ہمیں تمام معاملات میں یعنی صداقت، امانت، حق گوئی، تجارت اور لوگوں سے محبت کو اپنا کر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم خوش کر سکتے ہیں۔ نعتیں وہ پڑھیں کہ جن میں تقدس ہو اور جن میں پتہ جن کو سننے کے بعد آپ کا دل اور آپ کی آنکھیں پرنم ہو جائیں، وہی نعت ہوتی ہے۔ چلتے چلتے نعت کا ایک شعر جو ہے وہ بھی میں آپ کی سماعتوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول،
کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی اور کسی میں بوئے رسول، اور عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔